बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप तमाम जर्नलिस्ट का, तमाम चैनल्स का शुक्रिया कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े शॉर्ट टाइम में कवर करने यहाँ पे मौजूद हैं। असल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जा रही है, ये जो कफ़ायत शारी के जो स्टेप्स लिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, उसके मुतल्लिक है। और उसके बाद मुज़म्मिल असलम साहब जो हमारे एडवाइज़र हैं फाइनेंस के, वो भी आपसे अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी तमाम सूबों में सबसे आगे हैं। कफ़ायत शारी की जो स्टेप्स लिए गए हैं, सबसे पहले उन्होंने लिए। सबसे पहले रिलीफ जो था वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दिया। सबसे पहले हम रमज़ान पैकेज की बात करेंगे, जिस पे काफ़ी सारे लोग जो हमारी अपोजिशन है वो सियासत कर रही है, और हमेशा से उनका ये रोल रहा है कि जब भी हमने अवाम को रिलीफ दी, अवाम को रिलीफ की बात आई, उन्होंने हर इशू पे सियासत की। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद हुकूमत है, और वज़ीर आला CM सुहेल आफरीदी साहब ने जिस तरीके से रमज़ान पैकेज में ख़ुद इंटरेस्ट लिया, जिस शफाफ अंदाज में तमाम लोगों को पेमेंट्स पहुंची, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। और हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर किसी के पास ऐसे कोई सबूत हैं, किसी के पास ऐसे किसी भी बेकायदगी बेज़ाब्तगी के सबूत हैं, वो मीडिया के सामने रखें। हम उसके जवाबदेह होंगे, उसका आंसर भी करेंगे। तकरीबन 10.5 लाख ख़ानदानों को रमज़ान पैकेज दिया गया, और स्क्रूटनी के बाद 10 लाख और 10,000 लोगों तक ये पेमेंट्स जो है वो भिजवाई गई। इस वक्त 82% लोगों ने पेमेंट रिसीव कर ली है, और 1,85,000 लोग रहते हैं जिनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पेमेंट उनको चली गई है, उन्होंने कलेक्ट नहीं की। हमारी तरफ से 100% जो है रमज़ान पैकेज की जो पेमेंट थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। 82% लोगों ने जो रकूम थी वो कलेक्ट कर ली है, और 18% अभी भी रहते हैं। और ये जो टोटल पैकेज था ये 13 अरब का था। वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जिसने 13 अरब का रमज़ान पैकेज दिया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रमज़ान में हमारा एहसास दस्तरखान था, बाकी रिलीफ एक्टिविटीज़ आपके सामने थी। तो खैबर पख्तूनख्वा जो वाहिद सूबा है, यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत है, जहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब एक नौजवान वज़ीर आला है। रिलीफ एक्टिविटीज़ में, रमज़ान पैकेज में, एहसास दस्तरखान में सबसे आगे है खैबर पख्तूनख्वा। दूसरी तरफ आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट देखी होगी कि पंजाब में जहाँ पे दस्तरखान लगाए गए थे, जहाँ पे मरियम सफदर ने अपनी तस्वीर लगाई थी, वो दस्तरखान रमज़ान के आखिरी अशरे में बंद हो गए थे, और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट भी की है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एनर्जी क्राइसिस इस वक्त पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को ज़्यादा हिट किया है, क्योंकि ये जो नाअहल टोला ऊपर बैठा हुआ है, इनकी वजह से पूरी दुनिया में 20% से ज़्यादा। इस पर डिटेल गुफ्तगू मुज़म्मिल साहब करेंगे। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि दुनिया में कहीं भी 20% पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी मुल्क ने अगर पेट्रोल महंगा किया तो वो 6% है। वाहिद पाकिस्तान है जिसने 20% का इजाफा किया पेट्रोल की प्राइसेस में। जब वो 20% इजाफा हुआ तो मुज़म्मिल साहब ने, CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पे हमने जो रिलीफ पैकेज दिया अपनी आवाम को, और हमें खुशी की बात है, हमें बड़ी खुशी भी है, और ये हमारे लिए फ़ख्र भी है कि जो स्टेप्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उठाए, अब वो स्टेप्स फेडरल हुकूमत उठा रही है, और मुज़म्मिल साहब से वो बारहा राब्ता भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मोटरसाइकिल सवारों को 1100 रुपये एक महीना और 1100 रुपये दूसरा महीना पैकेज दिया, क्योंकि ये जो 55 रुपये का इजाफा हुआ था, ये हमने एक मोटरसाइकिल सवार 20 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है महीने में, तो इसके हिसाब से 1100 रुपये महीना बनता है, तो 2 महीने 2200 रुपये ये पैकेज उनके लिए ऐलान किया गया। क्योंकि ये जो इजाफा था, इससे सबसे ज़्यादा जो हिट होता है वो मोटरसाइकिल सवार होता है, निचला तबका होता है। तो इसके लिए 3.5 अरब का पैकेज दिया गया, और ये जैसे रमज़ान पैकेज में पेमेंट उन तक पहुंची है डिजिटल वॉलेट के ज़रिए, इसी तरह ये पैसे भी इजी पैसा और बाकी जैस कैश के थ्रू ही उनको पहुंचेंगी। 16 लाख रजिस्टर बाइक्स हैं यहाँ पे, 16 लाख लोगों को ये पैसे पहुंचेंगे। 7.5 लाख लोग जो है वो डिजिटली रजिस्टर है,
اس کے لیے تو بڑی آسانی ہے، جیسے کہ رمضان پیکج میں ان کو پیمنٹس گئی ہے اسی طرح چلی جائے گی. اور باقی جو تقریباً کوئی 8.5 لاکھ لوگ جو مینولی رجسٹرڈ ہے یا پرانے رجسٹرڈ ہے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے، جلدی ان کو بھی پیمنٹس پہنچ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بی آر ٹی ہے جو کہ ڈیزل پہ چلتی ہے، ڈیزل ہائیبریڈ بسز ہے، یہاں پہ اس کا کرایہ نہیں بڑھایا گیا. اور اب ہم فلیٹ میں 140 نئی بسز شامل کر رہے ہیں، جس میں 50 بسز کی ایل سی کھول چکی ہے. اس 50 بسز میں 5 پنک بسز ہوں گی، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ عزت سے سفر کر سکے. یہ جو پنک بسز ہیں اس میں صرف ہماری بہنیں سفر کریں گی. ابھی جو بی آر ٹی کی بسز ہے اس میں بھی ایک پورشن ان کی ریلوکیٹڈ ہے، لیکن وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے. تو جو پنک بسز انشاءاللہ 5 اس میں اور 5 جب باقی ایل سی کھلے گی، 5 بسز مزید ہم ایڈ کریں گے، جو 10 پنک بسز ہوں گی، اس کا جو کرایہ ہوگا وہ بی آر ٹی کے جو عام بس ہے اس سے بھی کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آگے گندم کی کٹائی ہے، کسان بھی تھریشر استعمال کرے گا، اس میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. وہاں بھی جو 55 روپے اضافہ کیا گیا ہے وہ بوجھ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی. اس لیے ہم جو کسان ہیں ان کا ڈیٹا کٹ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو بوجھ ہے یہ کسان تک منتقل نہیں ہوگی، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں جو بائک سواروں کا ہم نے پیکج لے کے آئے ہیں جو عام نچلے طبقے سے بوجھ اٹھانے کے لیے، تو ہمیں امید تھی کہ پنجاب بھی اس قسم کا کوئی پیکج لے کے آئے گی، کیونکہ وہاں بھی سبدی ماں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائٹل دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ مریم صفدر کو. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سبدی ماں بنے گی اور بائک سواروں کے سر پہ ہاتھ رکھے گی، لیکن وہاں پہ ستیلی ماں کا اس وقت سلوک ہو رہا ہے. الٹا انہوں نے بی آر ٹی کا کرایہ بھی بڑھا دیا ہے. میٹرو تھی ان کی جو میٹرو بس ہے اس کا الٹا کرایہ بھی بڑھا دیا ہے. تو یہ اس قسم کے جو پنجاب میں جس قسم کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں، یہ صرف حکومت جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ نہیں چلتی، حکومت پرفارمنس پہ چلتی ہے. تو آپ سرویز اٹھا لیں، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا سروے ہو یا پھر غربت کا سروے ہو، خیبر پختونخوا کی گورننس ان سب سے آگے ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آگے اگر ورک فرام ہوم کا جو کفایت شاری کے لیے جو سٹیپ لیا گیا تھا، تو جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جب ورک فرام ہوم کریں گے تو ان کا پیٹرول کا خرچہ بچے گا، تو ان پہ بھی یہ بوجھ جو ہے یہ کم ہو جائے گا، پیٹرول کا جو بم گرایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئی گاڑیوں پہ خیبر پختونخوا نے پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں. ہم نے وہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ ابھی تک پرچیز نہیں کیا، حالانکہ ریلیف ایکٹیویٹی میں کریش ہوا تھا اور خیبر پختونخوا کی ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے یہ جانا کہ پہلے عوام ہے، پہلے عوام کو ریلیف دیا جائے، پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر کی پرچیز ہو. نئی گاڑیاں اس وقت آپ خیبر پختونخوا میں نہیں لے سکتے، جبکہ ہیلی کاپٹر کی جو پرچیز کرنی ہے ہم نے. اور آپ نے دوسرے سائٹ پہ دیکھ لیا کہ جہاں پہ کفایت شاری کا عمل جاری ہے تو وہاں پہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا. کیا 11 ارب کا جہاز اس وقت جسٹیفائی ہے؟ یہاں پہ ہم 13 ارب کا رمضان پیکج دے رہے ہیں، وہاں پہ سی ایم جو ہے وہاں 11 ارب کے لیے اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے انہوں نے 11 ارب کا 19 سیٹوں والا جہاز خریدا. 17 سیٹیں ان کی ہیں، اس کے حساب سے ہی جہاز خریدا گیا، کیونکہ وہ تو ہمارے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. پھر اس سے آپ اگلا ظلم یہ دیکھیں کہ 30 جون تک 86 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس جہاز کے خرچے کے لیے. جو ان کے پائلٹس ہیں جو کہ پاکستانی بھی نہیں ہے، وہ 2 کروڑ کی تنخواہ لے رہے ہیں. پھر 1 گھنٹے کا جو سفر ہے جہاز کا، جو تیل کا خرچہ ہے وہ 5 لاکھ ہے. پھر ویانا کا ایشو آپ کے سامنے ہے کہ کون اس میں ویانا گیا، کیونکہ سی ایم جو تھی وہ تو پنجاب میں موجود تھی. کون سا شریف فیملی کا ممبر اس میں گیا، اس کی سٹوری بھی آپ کے سامنے ہے. اگر یہ سٹوری جھوٹ ہے، جو وکاس صحافی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں جائیں پھر اس کے خلاف کیس کریں، کیونکہ وہ پاکستان تو ہے نہیں. یہاں پہ تو عظمیٰ بخاری روز اٹھ جاتی ہے، جھوٹ شروع کر دیتی ہے اور جھوٹ پہ ہی ختم کر دیتی ہے، اور پھر دھمکیاں بھی دیکھتی ہے کہ پی کا ایکٹ لگا دیں گے، فلانا ایکٹ لگا دیں گے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک صحافی نے لاہور میں مریم صفدر نے جو تقریر کی تھی، ان کا جو ٹنگ آف سلپ ہوا تھا اس کو کوٹ کیا، اس کی ویڈیو لگائی تو اس کو 3 دن کے لیے غائب کر دیا گیا. کیونکہ یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو جنگل کا قانون ہے، یہاں تو شریف فیملی جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے. اگر یہ خبر جھوٹ ہے کہ اس میں شریف فیملی کا ممبر کوئی نہیں گیا، تو پھر جائیں وہ صحافی جس نے نیوز بریک کی اور کل اس نے وی لاگ دوبارہ کیا ہے، اس پہ جا کے کیس کرے، چاہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹیررزم سے ہم اس وقت جو جاری لہر ہے خیبر پختونخوا سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور جو ہماری ویسٹرن بارڈر افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبہ ہے. اگر خیبر پختونخوا افیکٹ ہوگا تو اس سے پورا پاکستان افیکٹ ہوگا. خیبر پختونخوا اس وقت شیلڈ کے طور پہ سامنے کھڑا ہے، اور ہم ٹیررزم کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اسپیشل برانچ کے لیے بھی اور سی ٹی ڈی کے لیے بھی 31 ارب کا پیکج دیا، جس کی ڈیٹیل مزمل اسلم آپ کے سامنے رکھیں گے. واحد یہ صوبہ ہے کہ ہر ایک سیکٹر کے لیے ہر ایک ریلیف پیکج ہو، صوبے کی ترقی ہو، صوبے میں جاری دہشت گردی سے لڑنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہے وہ اٹھا رہی ہے. اور یہ واحد صوبہ ہے اور واحد وزیر اعلیٰ ہے جو عوام کا سوچ رہا ہے. میں مزمل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے جو ڈیٹیلز ہیں فائنینشلی وہ آپ کے سامنے رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیع جان صاحب نے بہت ساری باتیں جو ہیں جو میں نے کرنی تھی وہ شفیع جان صاحب نے بھی کر لی، لیکن میں اپنے آپ کو تھوڑا سا معاشی خیبر پختونخوا اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ رکھوں گا. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشکل وقت ہے، اور یہ مشکل وقت پاکستان میں جو معاشی طور پہ اکثر آتا ہے وہ تیل اور گیس کی عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کی اتار چڑھاؤ سے شروع ہوتا ہے. اور یہ تیل اور گیس کی جو اتار چڑھاؤ جب 2022 میں ہوا تھا تو یہی حکومت جو اس وقت اپوزیشن تھی انہوں نے جو ہے اس وقت کی عمران خان صاحب کی حکومت پہ الزامات لگائے کہ انہوں نے قوم کو ریلیف دیا، انہوں نے جو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام سبوتاج کیا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت بھی $120 تیل کی قیمتیں گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اور میرے دوست نون لیگ والوں جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جنگ چھڑی ہے. اس وقت تو جنگ نہیں تھی، شاید وہ بھول گئے. اس وقت یوکرین رشیا کی جنگ بھی تھی اور پوسٹ کووڈ امپیکٹ بھی تھا. تو اس وقت جب $150 کا پیٹرول عمران خان صاحب دیتے تھے اور صرف جو ہے ایک دفعہ $12 جب قیمت بڑھائی تھی پیٹرول کی تو اس پہ جو ہے وبال جان ڈال دیا تھا پکڑ کے. لیکن اس وقت کیونکہ معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، 6% کی رفتار سے چل رہی تھی، اور جو ہے ٹیکسز جو ہے پہلی دفعہ ہدف سے زیادہ کلیکٹ ہو رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ عام آدمی کا روزگار نہ خراب ہو، قوت خرید جو ہے اس میں مسئلہ نہ آئے. تو اس زمانے میں انہوں نے سیلز ٹیکس صفر کیا تھا، اور جب سیلز ٹیکس صفر کیا تھا تو آئی ایم ایف کو بھی اس پہ کنونس کیا، اور آج تک سیلز ٹیکس صفر. اگر 18% سیلز ٹیکس پیٹرول میں ہو تو آج پیٹرول جو ہے $80 اور مہنگا، $70 اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو $335 ڈیزل ہے وہ $400 کا ہو جائے گا. تو وہ آج تک یہ حکومت اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی. تو اس وقت عمران خان صاحب نے جب آخری انہوں نے پیٹرولیم ریویژن کیا تھا، کیونکہ میں وفاق میں تھا، تو $24 پی ڈی سی یعنی کہ پیٹرولیم ڈفرینشیل کلیم جو ہے $24 دیا تھا، یعنی کہ حکومت اپنی جیب سے دے گی. اور وہ کل ملا کر جو ہے ایک مہینے کا تخمینہ جو ہے وہ میرے خیال سے $100 بھی نہیں بن رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو ناراض کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. بہرحال اس پہ سیاست ہوئی. وہ سیاست کرتے کرتے آج یہ اسی دورائے پہ آ گئے ہیں جس دورائے پہ عمران خان صاحب کھڑے تھے. اور جو ہے پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ $55 پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا. اب جب وہ $55 قیمتوں میں اضافہ کیا، اور اگر یہ پورے سال $55 رہتی ہے قیمت، تو عوام کی جیب سے 1500 ارب روپے نکلیں گے. کتنے؟ 1500 ارب روپے عوام کی جیب سے نکلیں گے اگر یہ $55 رہتی ہے. بہرحال اس سے بات آگے گئی، وزیر اعظم صاحب پہ دباؤ آیا، عوام کی طرف سے رد عمل آیا. خیبر پختونخوا حکومت نے ریلائز کیا کہ کم از کم ہم ہر ایک کو تو نہیں ریلیف پہنچا سکتے، یعنی گاڑیوں والوں کو ہر ایک کو، لیکن یہ کہ چلے بائک والوں تک جتنی ہماری استطاعت تھی وہ بھی ہم نے بہت بڑا دل کیا، جس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی. ایک ہفتہ گزرا، پچھلے ہفتے جو ہے حکومت نے ارادہ کیا کہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، اور انہوں نے پیٹرولیم ڈفرینشیل کلیم جو ہے وہ $23 ارب کا صرف ایک ہفتے کا دیے. $75 ڈیزل میں اور $50 پیٹرول کی قیمت حکومت اپنی جیب سے جو ہے ریفائنری کو اور او ایم سی کو دے گی صرف ایک ہفتہ. اب آج جمعرات ہے، کل جمعے کا دن ہے. اگر کل بھی قیمتیں نہیں بڑھاتے تو کل یہ میرے خیال سے جو $75 ڈیزل اور $50 پیٹرول کا ہے یہ دگنا ہو جائے گا. تو ایک ہفتے کی سبسڈی $50 ارب ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ سبسڈی نہ دیں، آپ کو دینی چاہیے، کیونکہ آپ پیٹرولیم لیوی میں جتنے آپ نے پیسے کمائے 1000 ارب روپے سے اوپر جو ہے جولائی سے لے کر اب تک حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں عوام سے لے چکی ہوئی ہے. پیٹرولیم لیوی کیا ہے؟ اس وقت پیٹرول میں $105 جب آپ 1 لیٹر پیٹرول اپنی ٹنکی میں ڈلواتے ہیں
تو حکومت کو مل جاتا ہے 105 روپے اور ڈیزل میں 55 روپے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لیوی ہے یہ صوبوں میں تقسیم بھی نہیں ہوتا, یہ وفاق اپنے پاس رکھتی ہے. تو یہ سارا کا سارا لیوی وفاق کے پاس ہوتا ہے. تو اگر آپ نے 1000 ارب روپے کما لیے ہیں 8 مہینے میں, تو اگر آپ ایک آدھ 2 مہینہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے, لیوی 105 روپے چھوڑ دیں گے, تو شاید آپ کو یہ جو آپ سبسڈی اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بھی نہ دینی پڑے. بہرحال خیبر پختونخوا ابھی جو ہے ان سارے معاملات کو بڑی کلوزلی دیکھ رہا ہے. تو جو ایک چیز ہے ہماری اس وقت حکومت جو ہے بہت ہی مسائل میں گھری ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف یہ جو ہم نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے, دوسری طرف ہمارا پڑوسی ایران ہے, اور تیسری طرف ہم نے بورڈ آف پیس کی بھی شمولیت اختیار کی ہوئی ہے. تو حکومت کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں جو ہے کس طرح نیویگیٹ کرتی ہے, تو یہ ضروری ہے. اب رہا سوال یہ کہ خیبر پختونخوا, آپ کو یاد ہوگا کہ جس صوبے کو اسی جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا اور پہلی پریس کانفرنس آپ دوستوں کے ساتھ کی تھی, تو آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ اس صوبے کی مالی حالت بہت خراب ہے, یہ دیوالیہ ہوا ہوا صوبہ ہے, یہاں پہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ کے پاس کیا معاشی پلان ہے, کیا بزنس پلان ہے کہ آپ اس صوبے کو آگے لے کے چلیں گے؟ تو اس وقت تو میں نے جو ہے مطلب ایک اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اور جو ہے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم معاشی بحران سے اس صوبے کو جتنا جلدی ہو سکیں گے نکالیں گے, اور آپ کو جو ہے اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو یہ تنخواہوں کی اور اس کی شکایت نہیں ہونے دیں گے. تو جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس اس زمانے میں 15 دن کی تنخواہیں بھی نہیں تھی. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 4 ماہ, شاید 4 ماہ سے بھی کچھ زیادہ کی تنخواہیں دے سکتے ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے 15 دن میں 2 تنخواہیں دی ہیں. یعنی کہ 28 فروری تھا تو 1 مارچ تک تنخواہیں گئی, اور پھر ہم نے 13 مارچ سے تنخواہیں دینے کا سلسلہ شروع کیا. ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی چند ایک ہزار لوگوں تک پہنچ رہی ہو تنخواہیں, لیکن ہم نے جو ہے 15 دنوں میں دوسری دفعہ تنخواہ دی. اور یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ نوید ہے کہ ہمارے مالی معاملات اچھے ہیں, تو اس کے ہم نے دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے ہم نے تنخواہ دی. بہرحال یہ ہمارے جو اس کو عمل کو جو ہے وفاق نے بھی ابھی اس کو کیا, اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ عید سے پہلے تنخواہیں دیں. اور میں دیکھ رہا تھا عطا تارڑ صاحب بھی جو ہے میڈیا مالکان کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ بھی تنخواہیں دے دیں, اور وہ بھی جو میڈیا کے لوگ عزت سے اپنی جو ہے عید گزاریں. اب یہ جو سارا کرائسس تھا, اس میں ہم نے یہ تنخواہیں تو ایک روٹین کا عمل ہے, اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم نے تنخواہ دے دی, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور معاملات عوام کو کیا دیا ہے, عوام کے لیے کیا کیا ہے, اس میں جیسے شفیع جان صاحب نے فرمایا کہ 6 ارب روپے جو ہے پہلے تخمینہ تھا کہ ہمارا BRT کی سبسڈی بڑھے گی, اس سال کی ہوگی, جو اب میرے خیال سے 7 ارب سے بھی زیادہ کراس کر جائے گی, کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم BRT کے کرائے نہیں بڑھائیں گے. پھر اس کے بعد جو فلڈ جو آیا تھا, آپ کو پتہ ہے فلڈ جو ہے ایک دم آیا اور پھر پورے پاکستان میں آیا, اس میں جو ہے ہم 8.1 ارب روپے جو ہے فلڈ کے ہم نے کمپنسیشن وغیرہ دیے. اور پہلی دفعہ اس میں ہم نے ایسا کیا کہ ڈبل کیے کمپنسیشن. مکان کی جو پہلے ہوتی تھی 4 لاکھ اس کو 10 کیا, جو ڈیمیج ہاؤس تھا 1 لاکھ سے شاید میرے خیال سے 3 لاکھ کیا, کچھ میں بھول بھی رہوں گا. اس میں دکانداروں کو کبھی بھی نہیں دیا گیا تھا, دکانداروں کا کیا, اور دکانداروں کی رقم بھی ابھی ہم نے 1 یا 2 کیبنٹ پہلے تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے جو ہے وہ رہ گیا تھا, تو وہ بھی دے دی اور کمپنسیشنز مکمل کیے. پھر اس کے بعد یہ TDPs, آپ کو پتہ ہے کہ 2 طریقے کے TDPs تھے. ایک جو ہے جو چلے آ رہے ہیں جو 2010 12 13 سے جو باقا خیل اور یہ والے, اور ایک کیمپ سٹی بنی ہوئی ہے, اس میں جو ہے وفاقی حکومت کو 17 ارب روپے سالانہ دینے ہوتے تھے, اور یہ 17 ارب روپے 2022 سے بالکل رقم رک گئی ہے. اور ہم جو ہے تقریباً مہینے کا 40 کروڑ پہ ہر مہینے ان کو جیب سے دیتے ہیں, تو سالانہ یہ بھی 5 ارب روپے بن جاتے ہیں. یہ مسلسل تیسرا سال ہے جو ہم دے رہے ہیں. وفاق سے ہم بار بار پیسے مانگتے ہیں, اس میں وفاق ہاتھ نہیں رکھ رہا, اور وفاق اس میں ایک پیسہ نہیں دے رہا. ہمارے جو موجودہ وزیر اعلیٰ اور جو سابق وزیر اعلیٰ, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے یہ لوگ ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے, اور صوبہ جو محکمہ خزانہ یہ پیسے دے, اور وفاق سے ہم اس میں بات کرتے رہیں گے. لیکن وفاق ابھی تک اس میں کچھ نہیں کر رہا تھا. اب اس کے بعد جو نئے TDPs کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کو ابھی جو اس سال آپریشن شروع ہوئے, کل ملا کے ہم ابھی تک اس سال میں صرف 8 مہینے میں 15.77 ارب روپے دے چکے ہیں,
جو ایک بہت بڑی رقم ہے جو صوبے کے اپنے وسائل سے جو ہے ہم پورا کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے دیا رمضان پیکج جیسے شفیع صاحب نے بتایا 12.8 ارب روپے. اب آپ لوگ مذاق بھی کرتے ہیں ہم سے کہ رمضان پیکج نہیں، اس کو عید پیکج کر دو. تو کوشش تو رمضان پیکج کی تھی، رمضان میں دے دی، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کو ڈیجیٹل کرنا بہت ساری چیزیں تھی الحمدللہ، لیکن 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچا دیا گیا. اب موٹر سائیکل کی ریلیف کی بات ہے، وہ اس میں 3.6 ارب روپے 2 مہینے کا ہمارا تخمینہ ہے. یہ بھی ہم نے جو ہے یہ ہمارے بجٹ میں چیز نہیں تھی، اس کو ہم نے کیا. افغان ریفیوجیز آپ کو پتہ ہے یہ ایک اس وقت بہت بڑا وہ بن چکا ہوا ہے، اور حکومت پاکستان ان کو جو بھیج رہی ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 54 کیمپ ہیں افغان ریفیوجیز کے، اور اس میں 10 بلوچستان میں، ایک پنجاب میں ہے، اور باقی 43 خیبر پختونخوا میں. یہ 43 خیبر پختونخوا پہلے تو میں کہوں گا کہ 1947 کے بعد جو سب سے بڑی مہاجرین کی اگر جو آمد ہوئی ہے وہ پاکستان میں، اس کو خیبر پختونخوا نے سنبھالا. اور یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں اللہ نے توفیق دی آپ لوگوں کو خیبر پختونخوا کو، یہ کئی سالوں سے جو ہے ان کو آپ سنبھالا، اپنے روزگار کو شیئر کیا، اپنے مکان کو شیئر کیا. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور وہ لاکھوں لوگ ہیں 16 سے 20 لاکھ کے درمیان لوگ ہیں. اب ان کا واپسی کا سلسلہ، وفاق کی ایک پالیسی ہے، اس میں جو ہے ہمارے بھی 7-8 کیمپ جو ہے 2022-23 سے جو ہے جا رہے تھے، اس میں اب تیزی آئی ہے اور وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ جو وہ جائیں. اب اس میں بھی خیبر پختونخوا نے جو اب کیونکہ ایک رشتہ ان سے بھی بن چکا ہوا ہے جو یہاں پہ مہاجرین رہ رہے تھے، ان سے آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، ایک بھائی چارگی بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو اس پہ بھی خیبر پختونخوا حکومت نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور ان کی واپسی کا کرایہ، ان کے کھانے کے خرچ، وہ جو ہے مسلسل اس کو ہم ادا کر رہے ہیں. جو ہمیں وفاقی حکومت کی الگ پالیسی تھی، وفاق کی طرف سے ایسا پیکج آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا، جس کی مد میں ہم 1.7 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. پھر جو ہے ہیلتھ میڈیسنز وغیرہ میں ہمارے 5 ارب روپے اس سال ہم نے دیے. صحت کارڈ آپ کو پتہ ہے بند ہو گیا ہوا تھا. صحت کارڈ ہم 2 سال سے جو ہے اس کو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ صرف صحت کارڈ کی جو ہمارے واجبات پرانے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ جو 2 سالوں میں ہم نے 1 روپیہ اپنے واجبات اپنے اوپر نہیں رکھے. جب ہم آئے تھے 24-25 ارب روپے کے واجبات تھے صحت کارڈ کے، اب جو 12 سے 14 ارب رہ گئے. اس کے علاوہ ہم 55 سے 56 ارب روپے صحت کارڈ میں دے چکے ہیں. یہ پچھلا بجٹ تھا، ہم نے پورے پاکستان میں واحد صوبہ تھا جس میں ہمارے آج بھی ملازمین ہم سے ابھی بھی ناراض ہیں، اور ان کا جائز بات ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ناجائز بات کر رہے ہیں، انہوں نے جائز بات کرتے ہیں. ہم نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کسی صوبے نے نہیں دیا تھا، ایک وفاق نے کیا تھا اور ایک ہم نے کیا تھا. وفاق نے 30% اعلان کیا تھا، ہم نے 15% کیا تھا، لیکن اس 15% کی جو رقم ہے وہ لگ بھگ 25 ارب روپے بنتی ہے. تو ہم مطلب ہماری بھی ایک کیپیسٹی ہے نا، ہم ایک طاقت سے زیادہ نہیں جا سکتے. دل تو چاہتا ہے کہ ہم اور بھی کریں، لیکن 25 ارب روپے ہم نے صرف اس کی مد میں دیا تھا. اور جو پولیس کا رسک الاؤنس تھا اس میں جو ہے 16 ارب روپے ہمارے خرچ ہوئے. پھر اب ہمارے کچھ چند ایک ریفارمز ہیں جو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ مزید اس صوبے کو جو ہے عوام کو فائدہ پہنچے. ہم نے انشورنس کمپنیز 2 بنانے کا فیصلہ کیا ہے. جو صحت کارڈ والا کام ہو رہا تھا وہ اس میں ہو، پھر اس کے علاوہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ بھی شروع کریں. یہ جو آتے ہیں سیلاب آتے ہیں، یہ جو کلاؤڈ بسٹ ہوتے ہیں، یہ ارتھکویک آتے ہیں، ایک دم آتے ہیں اور کئی سالوں تک جو ہے زندگی منجمد ہو جاتی ہے. کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ لوگوں کو، حکومتوں پہ بھی بوجھ نہ بنے. میرا ساتھی ادھر بیٹھا ہوا ہے قیوم پیچھے، اور یہ قیوم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم ایک جیسے ہم ڈیٹ فنڈ لائے تھے اس طرح ہم ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ بھی لائیں گے، اور اس میں پہلے سے ہی پیسے رکھ دیا کریں گے. ابھی انشاءاللہ جب اسمبلی سے پاس ہوگا، پہلے کیبنٹ سے، تو ہم اس کو جو ہے 5 ارب روپے اسی سال ڈال دیں گے، اور ہر سال کوشش کریں گے کہ بجٹ کا ویسے تو 1% ڈالنا چاہیے، لیکن آدھا فیصد تو کم از کم اس میں ایک رقم رکھ دیا کریں گے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ہو، حادثہ ہو، تو وہ جو ہے صوبائی حکومت کے کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو وہ فنڈ کے اندر پیسے ہوں اور وہ عوام تک براہ راست پہنچ جائیں. پھر اس کے علاوہ ہمارا KP ڈیجیٹل پیمنٹ بل آ چکا ہوا ہے، جس میں ہم تمام دکانوں میں ہر وقت اب کیش نہیں لوگ کیری کر پاتے، تو یہ QR کوڈ اور آن لائن یہ ساری چیزیں اس پہ کام کریں. کیش مینجمنٹ پالیسی بہت اہم ہے. KP کے بہت سارے محکموں کے پاس 77,000 بینک اکاؤنٹ ہے. ان 77,000 بینک اکاؤنٹ جو ہمارے اکاؤنٹ 1 کے علاوہ ہیں ہر محکموں کے، ان میں لگ بھگ 300 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ 300 ارب روپے جب مختلف ادوار میں جو پیسے دیے ہوئے وہ جو ہے ان اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب صوبے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس محکمے میں کس
ڈپارٹمنٹ کے کس بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. وہ پیسے ان سے لینے نہیں ہیں ہم نے خدا نخواستہ, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ویزیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ اس پیسے کا استعمال اچھے طریقے سے ہو. تو یہ جو ہے چند ایک ریفارمز میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے, الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ لوگ ہیں یہ جو ہیں احتجاج پہ مصروف ہوتے ہیں, عوام کی طرف نہیں دیکھتے. ابھی میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, شفیع جان صاحب آپ کی نظر سے گزری ہو, یہ جو موجودہ حکومت ہے 2 سالوں میں 49 کیبنٹ کے اجلاس کر چکی ہے, اور پنجاب جس کی آپ سارے بڑے گرویدہ ہیں, وہ جو بولا بھی ابھی انہوں نے, میں نہیں بولتا, وہ سبدی ماں والا ہے, تو وہ جو ہے ان کے 33 کابینہ کے اجلاس ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا, اور یہاں کی کابینہ آپ سارے کور بھی کرتے ہیں, 9 10 گھنٹے کی کابینہ ہوتی ہیں ہماری, تو وہ جو ہے 49 کابینہ. اس کے علاوہ ہم فنٹیک ڈیجیٹل بل لے کر آ رہے ہیں. پھر پیپر لیس گورننس پوری صوبے میں ہو چکی. پہلے فائل نائب سے ادھر سے ادھر, ایک سامنے میرے مطلب دفتر کے بالکل 3 منٹ کی واک میں ایک دفتر, ادھر سے فائل آتے آتے ادھر 8 دن لگ جاتے تھے, اور ہمیں پھر لوگ واٹس ایپ پہ تصویر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے, آپ کر نہیں رہے. وہ پتہ لگتا ہے وہ فائل 8 دنوں میں آتی تھی, اب وہ پیپر لیس ہو گیا, کابینہ پوری پیپر لیس کر دی ہم نے. پھر اس کے علاوہ ای اسٹیمپنگ, اس میں ایشوز آئے ہیں, جب کوئی نئی چیز میں آپ جاتے ہیں مینول سے اس میں, لیکن اس پہ بھی ہم نے کافی قابو پا لیا. اب سندھ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شروع ہے, پے میٹ شروع کر دیا. اب لوگوں کو بینکوں میں جا کے لائن نہیں لگانے کی ضرورت, آن لائن ہی وہیکل رجسٹریشن کر لیں, آرمس لائسنسز وغیرہ, اس میں بھی اور تھوڑی سی جدت لے کر آئیں گے. آگے جا کے آٹو سیلریز اور آٹو پینشنز, یہ بھی کام ہم نے شروع کر چکے ہوئے ہیں. اور اس میں مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, تقریباً 2,51,000 لوگوں کو تنخواہ اور 1,15,000 لوگوں کو پینشن اب ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کے بغیر راست اکاؤنٹ سے ملتی ہے. تو اب وہ جو ہے یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایک وہ ہے کہ پہلے اگر جب ہم تنخواہ دیتے تھے تو 3-4 دن لگتے تھے ہمارے خزانے سے جانے میں, اب وہ جو ہے اسی دن اسی لمحے میں جو ہے وہ ڈائریکٹ چلی جاتی ہے. تو وہ اگر ہم نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ 25-26 سے ہماری تنخواہ کا سلسلہ شروع ہو, تو پہلے وہ ہمارے اکاؤنٹ سے 30 تاریخ کو نکلتی تھی, اب وہ 25-26 کو ہی اکاؤنٹ سے نکل جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی اب ہمیں فنڈز ارینج کرنے پڑ رہے ہیں. پھر ہم نے جو ہے قرضے جو ہیں اپنے بڑا کنٹرول کیا. بہت بات ہوتی تھی قرضوں کی. قرضوں کو ایک تو ہم نے کوشش کی ہے کہ نئے قرضے نہ لیں, اور دوسرا ہم نے قرضوں کا جو ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ ہے وہ بھی 160 ارب پہ پہنچ چکا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. اب یہ جو آج کے جنگی حالات شروع ہوئے ہیں, اور ابھی یہ جو ہمیں وفاق سے قسط آئی ہے, بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ پریشان کن آئی ہے, کیونکہ یہ جو حالات جنگ آگے ہیں, اب اس میں وفاق کے بھی اخراجات ہیں, معاملات ہیں. ملک میں بھی معیشت ہے, اگر معیشت سلو ہوگی تو ٹیکس کم ہوگا, ٹیکس کم ہوگا تو ہمیں قسط کم آئے گی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 فروری 2024 سے لے کر اب تک اتنی بری قسط نہیں آئی, اور یہ جو قسط آئی ہے نا, جو سب سے کم بھی آئی تھی اس سے آدھی آئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے بیلٹ ٹائٹ کرنا پڑ جائے, اور اگر بیلٹ ٹائٹ کرنا پڑ جائے تو جو ہم نے بفرز کریٹ کیے تھے اس سے تو ہم اس بیلٹ کو جو ہے تھوڑا سا لوز رکھیں گے. لیکن اگر یہ مستقل ہوا تو یہ میں اس لیے ارلی وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ تمام معاملات اوپر وفاق سے اور وفاق کی دنیا سے چلتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ انہوں نے بتا دیا شفیع جان صاحب نے کہ بین ہے. اب جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو نان سیلری ایکسپینڈیچر ہیں وہ بھی 550-600 ارب روپے کے, اگر ہم اس سے صرف 10% بھی قابو پا لیں تو 50 ارب روپے بچ جاتے ہیں. تو اس سے سلسلے میں ابھی یہ جو سلسلہ نیا شروع ہوا ہے کہ ورک فرام ہوم والی چیز ہے, یہ تو ٹیمپریری ہے, کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اپنی کفایت شعری کو مزید بہتر کریں تاکہ اس پیسے کو بچا کے عوام پہ خرچ کریں. اس میں نیو مانیٹائزیشن پالیسی پہ بھی ہم ہلکا سا کام شروع کیا ہے. مشکل کام ہے, ابھی ہم ججز جو ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے مانیٹائزیشن پالیسی پہ کام کر رہے ہیں, تو اس کو آہستہ آہستہ جو ہے ادھر بھی لے کر آ جائیں گے. صحت کارڈ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال سے آپ چلا رہے ہیں. صحت کارڈ پہ ہم پہلے 12% دیتے تھے اس کا اسٹیٹ لائف کو, وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا اس سال. اور یہ نہیں کہ ماضی والوں نے غلط نہیں نیگوشیٹ کیا تھا, ہم نے کیونکہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا کیونکہ ہم اپنی انشورنس کمپنی لانا چاہ رہے تھے, تو وہ ہم نے 5.6% پہ کیا. صرف اس کی مد میں ہمیں 1.7 ارب روپے کی بچت ہوگی. تو یہ ہم کوشش کریں کہ کس طریقے سے پیسے بچائیں. آسٹیریٹی میجرز میں ریوائز نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے سال اور اس سال صوبائی حکومت نے جو ہے میسف قسم کے جو ہے سیکیورٹی آلات پہ ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں, سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر. اس وقت وہ آپ سمجھ لیں کہ صحت کے بعد جو ہے
تھرڈ نمبر پہ جو ہے پاکستان کے پی کی جو ہے صحت کے ایکسپینڈیچر سیکیورٹی ہم ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. بجٹ ہم نے 155 ارب کا رکھا تھا, اور اس کے علاوہ ہم نے ڈیولپمنٹ وغیرہ اگر مرج ایریا کا ملا لیں تو 180 ارب روپے, جو ہمارے مجموعی طور پہ بجٹ کا 9% بنتا تھا. لیکن ڈیورنگ دا ایئر ہم نے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں کی. 13.2 ارب کی ہم نے پولیس پروکیورمنٹ کی پہلی ریلیز کی. پھر اس کا 4 ارب روپے سی ڈی ٹی کو ابھی اور اسپیشل برانچ کو موبلٹی آف آرمز اینڈ اسپیشلائز اکوپمنٹ کے لیے دیے. 3.8 ارب روپے سی ٹی ڈی کو مزید دیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. نان اے ڈی پی اسکیم میں جو ہے ہم نے پیسے کیے. اس کے علاوہ 638 سی ٹی ڈی فیلڈ آپریٹر پوسٹ ہم نے کریٹ کیے ہیں. سیف سٹی جو ابھی کیمرے کی آج کل بحث چل رہی ہے, اس پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یار ہر چیز ہم پہ نہ ڈال دیا کریں. جو سیف سٹی ہے اس کو ہم نے بجٹ دیا پولیس کو, اور پولیس نے بھی بہت اچھے بچوں کی طرح, کیونکہ پورے پاکستان میں این آر ٹی سی یہ کام کر رہی ہے, اور این آر ٹی سی ایک وفاقی ادارہ ہے, وہ اس کا کام کر رہا ہے. اس کا جو ہے سارا یہ انسٹالیشنز ہیں, اور وہ جو انہوں نے ہمیں پیکیج جو بنا کے دیا تھا اس میں ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ جو ایک ہمارے ایم پی دوست ہے وہ بھی ہمارے کھاتے ڈال لیتے, وہ انہی کی پارٹی کی اس وقت ادارہ ہے, اور وہ کیمرے گنے, اگر کہیں کم ہے تو نشاندہی کریں تاکہ ہم ان سے سوال کریں. یہ جو ہے ہر چیز نہ ڈال دیا کریں, کبھی کوئی اپنی چیز اپنے تک بھی رکھ لیا کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے شہداء پیکیج جو ہے اس کو انہانس کیا, 1 کروڑ سے 1 کروڑ 10 لاکھ کیا, وہ بھی کم ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے کنسٹرکشن پولیس اسٹیشنز ہم بنا رہے ہیں بے تحاشا. پھر ہم نے پروسیکیوشن والوں کے لیے اکیڈمی بنانا شروع کر دی ہے, اور اسپیشل برانچ کے لیے اس کے علاوہ الگ پیکیج ہم نے دیے 7 ارب کا. تو یہ بھی جو ہے 25 سے 30 ارب روپے ہم نے پولیس کے جو ہے ریکارڈ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جوان ہمارے جو ہے ہمیں تحفظ دے رہے ہیں, اور اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1 مہینے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو آئیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو ان کو ہم اسلحے سے جدید چیزوں سے لیس کریں, اور دوسری چیز یہ کہ ان کی جو ہے اگر جو ہے شہداء پیکیج وغیرہ اس کو بھی بہتر کریں. اس کو مزید بھی ہم بہتر کرتے جائیں گے. آخری میں یہ کہ جو ہے میں بہت آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ این ایف سی کے جو 11واں اجلاس جو اسے کہتے ہیں 11 این ایف سی, وہ چل رہا ہے, اور اس میں خیبر پختونخوا کے پاس 2 کمیٹیوں کی صدارت ہے. ایک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, اور ایک ہے یہ والا فاٹا والا. اس میں جو ہے تمام صوبوں نے ایگری تو کر لیا تھا کہ جی جو فاٹا جو مرج ایریا ہے وہ جو ہے اس کا حق ہمیں ملنا چاہیے. ہمارا حساب یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 2018 سے مرج ہو چکا ہوتا تو آج کی مہنگائی کے حساب سے یہ 1800 ارب روپے اس علاقے کو مل چکے ہوتے. تو یہ 1800 ارب روپے کا شارٹ فال, جس کی وجہ سے اس جو ہے ایریا کی جو ہے تزئین و آرائش کے لیں, ڈیولپمنٹ لیگ کے لیں, وہاں کی عوام کو جو ہے نہیں ملے. صوبوں نے ایگری کیا, لیکن ایگری ٹو ڈس ایگری والی کہانی چل رہی ہے, کیونکہ اس میں ان کے پیسے کٹتے ہیں تمام صوبوں کے. تو وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں, اور اس بجٹ سے پہلے تو اب ممکن بنانے کی کوشش کریں گے. اس میں جتنا آپ ہمارے ساتھ دیں گے اتنا ہمارے لیے مضبوط کیس بنے گا. لیکن میں آپ کو صرف شکایت تو نہیں لگاؤں گا, میں گلہ کروں گا وفاق کے ساتھ. یہ ٹی ڈی پیز, یہ آپریشن جو ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنا سینہ آگے رکھ کے پورے پاکستان کو بچا رہی ہے. اس میں ابھی ہم نے 15 ارب روپے دے دیے, جو میں نے آپ کو بتایا. ایک پیسہ نہیں دیا, پرانے ٹی ڈی پیز کے پیسے نہیں دیے. پھر اس کے بعد جو آپ نے بجٹ میں رکھا 65 بلین روپیز, جو ناکافی تھا اس سال کے لیے اے آئی پی اور ڈیولپمنٹ بجٹ کے جو پیسے ہیں 28 ارب روپے, اس کی تو 3 قسطیں آ گئی ہیں. لیکن جو اے آئی پی کا جو 37 ارب روپے ہے اس میں 1 روپیہ نہیں آیا ابھی تک. یہ چوتھا کوارٹر شروع ہو جائے گا, 1 روپیہ وفاق نے نہیں دیا. اور ادھر جو ہے وزیر اعظم صاحب دہشت گردوں کے خلاف پرعزم ہیں, اور یہ ہیں, وہ کون سی ان کی پرعزمی چل رہی ہے کہ یہاں پہ وہ پیسے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف دوسرے صوبے اور جہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں وہاں پہ وہ ایم پی ایم این ایس کو بھی دے رہے ہیں. 1 روپیہ نہیں دیا, لیکن صوبائی حکومت نے 26 ارب روپے جو ہے اے آئی پی کے پیسے اپنی جیب سے دیے, جو ہم وفاق سے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام نہیں روکا, اپنے وسائل کے حساب سے اس کو دیا. اور دوسرا یہ کہ جو اے ڈی پی میں بھی ہم نے جو ہے کچھ پیسے دیے, تو کل ملا کے 31 ارب روپے صوبے نے جو ترقیاتی اخراجات جو ہے وہاں کے, اس کے علاوہ اس میں ہم نے کنٹریبیوشن کیا. یہاں پہ بات نہیں ختم ہوتی. ہمارا جو کرنٹ کا بجٹ ہے سیلری نان سیلری کا,
وہ بھی جو ہے 145 ارب روپے سے اوپر کا ہے، اور وفاق نے صرف ہمیں 80 ارب روپے دیے ہیں، تو 60 ارب روپے وہ بھی ہم جو ہے سیٹل سائٹ سے اس کو کر رہے ہیں. اور یہ تاریخ میں 2021-22 کے بعد سے مسلسل جو ہے 24-25 اور یہ 26، یہ تیسرا سال جس میں ہم آ چکے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے صوبائی حکومت جو ہے کرنٹ بجٹ جو ہے وہ اپنی جیب سے دے رہی ہے. تو آپ سے ہمیں پتہ نہیں ہو سکے گا. آپ ایک کام کریں، بس ہمیں جو ہے مرج جو ہمارا 7 NFC میں ہمیں اپڈیٹ کر دیں اور ہمارا جو حصہ ہے وہ دے دیں. اس سے ہمارا جو شیئر ہے 14.62% سے بڑھ کے 16.71% بن جاتا ہے، یعنی 1.70% بڑھ جاتا ہے، مطلب 170 ارب روپے ہمیں اضافی آتے ہیں. جو ابھی آ رہی رقم اس سے اضافی آئیں گے، وہ اس 170 ارب سے جو ہے ہم اپنے جو ہے اس علاقے کو جب ٹھیک کریں گے تو اس کے ثمرات پورے پاکستان تک جائیں گے. تو یہ بہت ضروری تھا. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی آپ کے پاس سوالات ہیں تو پلیز کریں. یہ بتائیں کہ اور صوبائی حکومت کی نمائندگی کم کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے باتوں میں بیٹھ کر زیادہ کرتے ہیں، تو ان کا کام ہی ہے. نہیں سمجھتے کہ آپ مطلب حق نہیں ادا کر رہے اس عوام کو اور اس حکومت کا. اور آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان پیکیج جو گندم کی کوئی سبسڈی ہو وہ متنازع ہو جاتی ہے، تو کہیں پر لیب سے ہوم ورک مکمل نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ میں اب جواب دے دوں پہلے. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نیت کو دیکھیں اور ارادے کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. 2024 میں جب ہم آئے تو رمضان پیکیج 10,000 روپے، اس سے پہلے گندم آپ کو پتہ ہے بٹتی تھی ٹرکوں میں اور ادھر ادھر، اور اس میں حادثہ ہوتے تھے، لوگوں کی بے توقیری ہوتی تھی. تو علی امین صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب تھے، تو انہوں نے 10,000 روپے کا اعلان کیا. اور اس سال پنجاب میں گندم کی بوریاں، وہ راشن کی بوریاں بانٹی گئی تھی، اور سندھ نے 5,000 روپے دیا تھا اور وفاق نے 5,000 دیا تھا. تو اس کا دوسرا سال جو پچھلا سال تھا سب نے 10,000 کیا. جب پچھلا سال آیا 10,000 ہوا، تو اس وقت ہمارا یہ فیصلہ ہوا کہ BIS، پہلے سال پہ ہم نے BISP کے ڈیٹا پہ دیا تھا سب کو. تو فیصلہ یہ ہوا کہ BISP کے بینیفیشریز تو وفاق سے بھی پیسے لے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو BISP کے علاوہ جو حقدار ہوں گے جن تک یہ پیسہ پہنچا جائے. تو پھر وہ فیصلہ ہوا کہ پچھلے سال ہم نے اپنا ڈیٹا بیس پہ کام کیا، اور ہم نے ڈویژن وائز، اور یہ نہیں کہ کسی کی وزیر اعلیٰ ایک جگہ کا ہے تو اس کے لیے زیادہ، پورے صوبے میں آبادی کے تناسب کے حساب سے وہ پیکیج کو بانٹا گیا. اس میں پہلی دفعہ میں آئی ایم شیور غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کہیں فیور بھی ہوا ہوگا، کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اب بندہ اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے. اس سال جب ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے ہم 10,000 دے رہے ہیں، ہم نے اس کو 12,500 کر دیا تاکہ عوام کے لیے، اور مہنگائی بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے. پنجاب نے ابھی بھی 10,000 دیا، اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کو دیکھ کے 13,000 کر دیا. اس دفعہ اس کو ہم نے اور اس کے اندر جدت لے کر آئے، کوشش کی کہ ڈیٹا کو ویریفائی کریں. شاید شفیع جان صاحب بھول گئے ہیں، شفیع جان صاحب نے ابھی مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ ہم نے تو 10,63,000 لوگوں کو دینا تھا. آپ نے بہت بات بولی ہے، 10,63,000 کو دینا تھا. یہ 10,15,000 تک ڈیٹا کیوں گیا ہے؟ باقی 50,000 کہاں غائب ہو گئے؟ تو اس میں جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ جو ڈبل نام یا کوئی جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ نام فلٹر ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے ابھی بھی اس میں جو ہے بہت ساری غلطیاں ہوں گی. یہ ایک جواب دے دیں ان کا. جی آپ سوال کر لیں. تو یہ جو ہے وہ حالانکہ آپ وفاق کے سے لڑائی جھگڑے زیادہ کرتے ہیں، صوبے کے لیے نہیں کام کرتے کوئی. جتنی ریپریزنٹیشن میں کوشش کرتا ہوں، شاید ہی اتنا کوئی کوشش کرتا ہو. وہاں پہ جب میں جاتا ہوں اور آپ نے ایک ایسے بے شرم آدمی کو بٹھایا ہو جس کو خیبر پختونخوا نے ایک دفعہ نہیں بارہا ریجیکٹ کیا ہو، جس کے مقابلے میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 93,000 ووٹ لیے ہوں اور اس نے 20,000 ووٹ لیا ہو. قومی اسمبلی پہ اگر آپ پھر پروویژنل اسمبلی کی بات کریں تو ہمارے کینڈیڈیٹ نے 38,000 ووٹ لیا ہے، اس نے 5,000 ووٹ لیے، وہ دوسرا بھی نہیں آیا. اور جہاں پہ میں اپنی صوبے کی کارکردگی کی بات کرتا ہوں وہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ صرف الزام تراشی کے لیے اور گالم گلوچ کے لیے بلایا جاتا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا سے اس وقت دشمنی کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کی پرفارمنس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کوئی اور ایشوز لے آتا ہے، وہ اس کا کام ہی یہ ہے. تو اس کے لیے پھر کبھی کبھی آپ کو اپنا رنگ دکھانا پڑتا ہے. بے شرم آدمی کو ایک دو دفعہ اگر آپ بے شرمی کے ساتھ نیشنل میڈیا پہ تھوڑا سا ایگریسو ہو جائیں تو اس کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور میں کبھی بھی گالم گلوچ کا یا ذاتیات حملے کا نہ میں اس کی ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. نہیں ہونا چاہیے، پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس پورے پاکستان کے سامنے رکھیں. گورنر صاحب نے ایک تجویز دی کہ ضم اضلاع کے لیے الگ اکاؤنٹ کھولا جائے، اس کے لیے الگ سیکٹری رکھا جائے تاکہ وفاق سے جو پیسے ملتے ہیں وہ ضم اضلاع پر خرچ ہو. ایک تجویز گورنر صاحب نے.
دوسری کہ آپ نے رمضان پیکج کی بات کی تو اس میں سنگین ہوئی کی غلطیاں سامنے آئی. آپ کے ممبران کی آڈیو ریڈ کی اس میں یہ بتایا گیا کہ فلانا کو اتنے پیکج سے 5,000 روپے کا کوئی. یہ مردان کے ایک ایم پی ہے, اس کی وہ باقاعدہ ویڈیو بھی آئی ہے اور آڈیو بھی آئی ہے. اس میں آپ لوگ کیا دیکھیں میں آپ کو سر میں نے آپ کو بتایا کہ 10,63,000 بینیفیشریز سے, اور اگر 10 لاکھ کا اگر 10% ہوتا ہے 1 لاکھ اور 1% ہوتا ہے 10,000 اور 1% کا بھی 10واں حصہ ہوتا ہے 1,000. اگر 1,000 کیسز بھی ایسے ہیں تو یہ ہوں گے, مطلب غلطیوں سے ہی سیکھنا ہے, اور غلطیوں یہ سامنے بھی آئیں گی. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, کوئی باعث ہو جاتا ہے, کوئی اس کو جو ہے امانت کے طور پہ لے کے چلتا ہے, کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہوگی, اور یہ نشاندہیاں جو ہیں یہ آگے اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے, اور جہاں پہ ہوئی ہے ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی ہمارا رائٹ نہیں بنتا. دوسرا گورنر صاحب نے جو بات کی, گورنر صاحب کو میں بتاؤں کہ جو ضم اضلاع کی اکاؤنٹنگ ہی پہلے دن سے الگ ہے, اس کا بجٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, جو بجٹ ساتھی کور کرتے ہیں وہ بجٹ بھی الگ پریزنٹ کیا جاتا ہے, ان کی تنخواہیں بھی الگ پریزنٹ کی جاتی ہیں, ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی الگ پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ ان کا بجٹ الگ پریزنٹ ہوتا ہے, ہمارا الگ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب تک ہمیں وفاق سے گرانٹ اینڈ ایڈ مل رہی ہے ان کی, تب تک ہم اس کو الگ اس لیے دکھانے تاکہ وفاق بھی ہمیں انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ پیسے آپ نے استعمال ادھر کر لیے, یہ تو ادھر کے لیے دیے تھے. اور ہمیں آسانی ہو رہی ہے کہ جو ہم پیسے ان کے ضم اضلاع میں پیسے خرچ کر رہے ہیں سیٹل سائٹ سے, وہ ان کو بار بار بتا رہے ہیں, وہ ہمیں ملنے تو ہے نہیں, لیکن ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے سیٹل سائٹ والوں کی قربانی ہے جو ضم اضلاع کے لیے پیسے دے رہے ہیں. تو گورنر صاحب کو میرے خیال سے آج یہ, میں ان کو تنقید نہیں کر رہا, لیکن شاید وہ اپڈیٹ نہیں تھے, یہ پہلے دن سے پریکٹس یہ چل رہی ہے. عامر صاحب آپ نے بات کی کہ اس بار جو ٹرانش آئی ہے انتہائی کم آئی ہے. پہلی بات تو یہ وفاق نے 55 روپے جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا, اسی لیے کیا تھا کہ اپنی آمدن پوری کرے. کیا سمجھتے ہیں کہاں پر وفاق سے لیک ہوا اور یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوئی ہے, اور کتنی کم آئی ہے, وفاق نے کتنا کم اکٹھا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو مارچ کا مہینہ ہے نا, یہ وفاق کا ہیوی ٹیکس کلیکشن کا کوارٹر اینڈ منتھ ہے, اس میں صوبوں کو بھی بھاری رقم آتی ہے. اسی کانفیڈنس میں ہم نے بھی کہا تنخواہ پہلے دیں گے, تو وہ, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بندوبست تھا. اب پریشان ہو رہے ہیں میرے بھائی لوگ تھوڑے سے کہ آپ نے 13 دن میں 2 دفعہ تنخواہیں دلوا دی ہیں, تو ہم اسی کانفیڈنس میں تھے کہ چلو ہم دیتے ہیں, پیچھے سے مال جمع ہو جائے گا. اور تو وہ جو آیا ہے مال, وہ تو جو ہے دانت کی داڑھ بھی نہیں گیلی کر پا رہا. میں تو آپ کو صرف یہ کہوں گا. دوسرا میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے انہوں نے ڈویزیبل پول سے نکالا ہوا ہے. یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے صوبوں کی تقسیم میں نہیں آتا, یہ سارا کا سارا وفاق کے پاس جمع ہوتا ہے, تو وہ ان کا اپنا وہ کھاتا پورا کر رہے ہیں. تو لیکن یہ کہ یہ پریشان کن بات اس لیے کہ اب حالت جنگ میں ہیں, اور لازمی سے بات ہے معاشی ایکٹیویٹیز بھی کم ہوں گی, اور پھر جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ امپورٹس کافی کم ہو جائیں گی, اور تیل کی قیمتیں, صرف میں آپ کو ایک اندازہ دے دیتا ہوں کہ جب $60 کے لگ بھگ قیمتیں رہیں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو چلائیے گا بھی تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں وفاق کا ساتھ بھی دیا جائے. جب $60 کی قیمت تھی تو پاکستان کا سالانہ درآمدی بل پیٹرول کا, تیل کا اور گیس کا $15 ارب تھا. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہر $10 اگر انکریز ہوتا ہے تیل, تو پاکستان کا درآمدی بل $2 سے $2.5 ارب بڑھ جائے گا. تو اس وقت جو ہے $50 سے $60 ارب, $50 سے $60 جو ہے تیل کی قیمت بڑھ چکی ہوئی, اور بات رک نہیں رہی. تو یہ $10 ارب موٹا موٹا, اگر یہ $50 ارب پورے سال رہ گیا تو یہ حکومت کے آپ سمجھ لیں کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ آدھے ختم ہو جاتے ہیں اس میں. تو یہ ایک بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. پھر دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, ریمیٹنسز. آپ کا $40 ارب سالانہ آتا ہے پورے پاکستان میں باہر سے, جس میں میں پریشان اس لیے, ایک تو نیشنل لیول پہ اور خیبر پختونخوا کے لیول پہ الگ ہوں, کیونکہ خیبر پختونخوا کے ریمیٹنسز میں 1/3 شیئر ہے, جو ہمارے بہت سارے لوگ, کیونکہ یہاں پہ روزگار کے بھی مسئلے ہیں, جنگ, تو وہ ملک سے باہر ہے. تو جو لگ بھگ 14-15 لاکھ نہیں 40 لاکھ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں خیبر پختونخوا کے, جو ملک سے باہر کام کر رہے ہیں, اور 14 سے 15 ارب ڈالر جو ہے وہ اپنے گھر میں رقم بیچتے ہیں پاکستان میں, اپنے رشتہ داروں کو, بہن بھائیوں کو, والدین کو.
اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو 1,25,30,00,000 لوگ باہر ہیں اس کا جو آدھے سے زیادہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں کام کرتا ہے. سعودی عرب کا تو چلے مسئلہ تھوڑا سا سنبھلا ہوا بھی ہے, وہ ملک بھی بڑا ہے, ان کی اپنی آبادی ہے. مڈل ایسٹ تو سارے کا سارا ایک طریقے سے دبئی وغیرہ میں تو ان کی آبادی اپنی 10% ہے, باقی پوری دنیا جمع کی ہوئی ایک جگہ, اور وہ آگے پیچھے بھی ہو رہی ہے. تو اگر وہاں پہ ریمیٹنسز میں سلپے جو لازمی آئے گا دبئی وغیرہ اور ان علاقوں میں, تو وہاں سے بھی اگر میں بہت کنزرویٹو بول رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ چلتا ہے تو $2-2.5 ارب کی وہاں سے بھی ہٹ پڑ سکتی ہے. دس از ویری 40 میں صرف $2-2.5 ارب بول رہا ہوں, اٹ کوڈ بی مور. تو یہ ایک چیلنج ہے جو گورنمنٹ کو آگے لینا ہوگا, اور یہ چیلنج صرف گورنمنٹ کی حد تک نہیں ہے. 1,30,00,000 لوگ جو ہے اپنے گھر میں پیسے بیچتے ہیں. یہ 1,30,00,000 گھرانے ہیں. 1,30,00,000 گھرانوں کا مطلب ہو گیا 7 سے 8 کروڑ جو آپ کی 25% آبادی ملک کی جو ہے وہ ریمیٹنسز پہ چل رہی ہے. تو اس میں اگر کوئی امپیکٹ آتا ہے تو ان کی بھی قوت خرید اور اس میں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ آگے کی چیزیں ہیں جو حکومت ابھی سے سوچنا شروع کرے کہ اس میں کیا کرنا ہے, اور ہمیں بھی اس میں لازمی سی بات ہے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. ٹرانش کتنی آئی ہے صاحب؟ چوتھا حصہ ہی ہے, بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اب نہ کریں, زیادہ نہ کریں. آپ وفاق سے گلا کرتے ہیں فنڈ کے حوالے سے, لیکن لوکل باڈی جو ہے وہ ان کے پھر وہ ختم ہوا, آپ نے ان کو بھی کچھ ادا نہیں کیا, تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. دوسری بات پھر انصاف کارڈ میں بہت زیادہ کرپشن رپورٹ ہو رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کریں؟ دیکھیں جہاں کرپشن رپورٹ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ رپورٹ کریں, اس کو سامنے لائیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پہ ایکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو پیسے بھی دیتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ایک واحد چیز ہے جس پہ عوام کہتی ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کا منفرد کام ہے باقی پورے پاکستان سے, اور اس سے عوام کو سہولت بھی مل رہی ہے. تو اب وہی جیسے میں نے آپ کو ایک بات بولی کہ اگر 11 لاکھ لوگوں کو رمضان کا پیکج ملا ہے اور اس میں 1,000 لوگوں کی کمپلین ہے, تو وہ 0.01% بنتا ہے. تو اس میں بھی ہوگا, ایم شور ہوگا, اور یہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اس میں ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا, نمبر 1. نمبر 2, لوکل باڈیز کو سر تھوڑا سا سمجھ لیں. لڑائی صرف کیا ہے, ترقیاتی اخراجات یہ لوکل باڈی والے کریں گے, یا ایم پی اے کرے گا, یا ایم این اے کرے گا, بس. کہ یہ سڑک کس نے بنانی ہے, سڑک بن رہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے صوبے کے آدھے سے زیادہ پیسے ہی وسائل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ آپ کے سکولز, آپ کے اسپتال, آپ کے پولیس اسٹیشنز, اور آپ کی یہ جو ٹی ایم ایس, یہ تمام لوکل گورنمنٹ کے اندر ہی آتی ہیں جتنے سکولز ہیں. تو تمام ٹیچر کو آپ کا اکاؤنٹ 4 جو ہے وہ جو ہے اس سے لوکل گورنمنٹ کی ساری پیمنٹ ہوتی ہے. وہ آپ کی اکاؤنٹ 1 سے زیادہ سارے ایکسپینڈیچر ہی وہاں سے ہوتے ہیں. تو جو کرنٹ سائڈ ہے وہ پوری لوکل گورنمنٹ کو ایک ایک جگہ پہ پیسے پہنچ رہے ہیں. صرف ایک لڑائی ہے کہ جی سڑک میں نے بنانی ہے, یا یہ ٹیوب ویل میں نے لگانا ہے, یہ لائٹیں میں نے لگانی ہے, بیوٹیفیکیشن اس کو بھی یہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ آپ اٹھا لیں کہ پی ڈی ایم کے دور میں ان کو کتنا فنڈ ملا ہے, کتنی تنخواہیں ملی ہے, اور تحریک انصاف کی ٹائم میں کتنا فنڈ ملا ہے اور کتنی تنخواہیں ملی ہے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو رہے, پنجاب میں بلدیاتی اداروں کا کیا حال ہے, اس کو بھی اس کے ساتھ میچ کرے تو خیبر پختونخوا ان سب سے آگے ہے, بلدیاتی انتخابات میں بھی اور بلدیاتی اداروں میں بھی. صرف تنخواہ کا ایک بات بتا دوں آپ کو, ایک صرف تنخواہ کی بات بتا دوں کہ 111 ارب تھی تنخواہیں 2012-13 میں, اور اس سال جو ہے 680 ارب روپے, جو بہت زیادہ ہے. سائز آف گورنمنٹ از ٹو بگ. اور یہ جان صاحب الزام آپ پہ یہ عائد کی جا رہی ہے کہ جو عوام کی جو ریلیف پیکج کی بات آپ کو کرتے ہیں, تو دراصل میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے نہیں, یہ پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے اور رہنماؤں کے لیے اور ذرائع کے لیے ریلیف پیکج ہے. پہلی آپ بات, نے ایک منٹ, آپ نے رمضان پیکج کا کیا, فائنانس نے آپ کو کب پیسے دیے, آپ نے عوام کو پیسے کب دیے, اس کا طریقہ کار آپ دیکھیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ذریعے لسٹ جمع کرائیں. کیا یہ خزانہ پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ جو ہے لسٹ صرف پی ٹی آئی والے دیں گے؟ اگر منتخب لوگوں کے ذریعے دینے ہیں تو منتخب تو اور لوگ بھی ہے پی ٹی آئی کے علاوہ. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ 3 ارب روپے آپ نے موٹر سائیکل والوں کو دیے. میں نے تو آج تک جتنی موٹر سائیکل والوں سے پوچھا ہے کسی کو بھی پیسے نہیں, وہ تو ابھی شروع نہیں ہوئے. وہ جو یہ کہہ رہے کہ 1100 نہیں ابھی شروع 1100 ایک مہینے, 1100 دوسرے مہینے وہ دیں گے. شروع ہی نہیں ہوئے, وہ تو ہوئی تھی. وہ صحیح آپ کو موٹر سائیکل والوں نے سے بولا. شروع کرنے والی بات ہے. تو یہ تو زیادہ تر جو ہے نا آپ کے سارے ریلیف پیکج ایسے طریقے سے دیے جا رہے ہیں کہ عوام کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ پی ڈی آئی. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے دوست نے کہا ہے کہ جو ویڈیو ہیں کوئی کس طرح کہہ رہا ہے کہ میں اپنی گجری کو اسٹڈی کروں گا,
मैंने लिस्ट की है। आपके सारे जो है ना लोग वो कह रहे हैं कि मैंने 3000 लोगों की लिस्ट की है, लेकिन वो मैंने अपनी दी है, आपको कुछ देंगे, बाकी जो है ना हम देंगे। वो दिखा दो व्हाट्सएप में। हाँ, पहली बात ये है कि 10.5 लाख फैमिलीज़ को एक पैकेज मिल रहा है। अगर उसमें 1 2 3 वाक़यात ऐसे आ गए हैं तो उसकी भी इंक्वायरी होगी। आप ये तो माइनस ना करें ना कि 10.5 लाख में 3 वाक़यात हो गए, आपने 3 वाक़यात को उठा लिया है और बाकी जो 10.5 लाख लोगों को मिल रहा है उस पर आप बात नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जितने शफाफ तरीके से हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं। अगर 3 से 4 वाक़यात आ गए हैं तो उसकी भी जांच पड़ताल होगी। जहाँ तक मुंतखब नुमाइंदों की बात है तो उनकी थ्रू ही गए हैं, और जो आप कहते हैं कि बाकी अपोजिशन की मुंतखब नुमाइंदे वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है। अब आप जलाल को भी MPA कह रहे हैं तो ये तो बड़ी बड़ी ज़्यादती है। अगर आप इसी तरह बाकियों को MPS कह दें तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर 3 से 4 वाक़यात हो गए हैं तो उसकी भी जांच पड़ताल होगी। जो फॉर्म 47 की पैदावार है उसको ना तरक्याती पैकेज में कुछ दिया गया, क्योंकि हम समझते हैं कि उनका कोई हक नहीं है और जो असल नुमाइंदे हैं उन्हीं के थ्रू काम होगा। मैं इसमें शाह साहब आपको एक बात क्लियर कर दूं, और ये पिछले दफ़ा ये हुआ कि हमारे 92 MPS जीते हैं। 92 MPS के बाद जहाँ पे हम हारे हुए हैं उन हलकों में जो हमारे हारे हुए जो फॉर्म 45 में जीते हुए थे वही पैकेज वो जो है वो उन हलकों में भी उसी बराबर दिया गया है। उन्हीं की थ्रू। पंजाब में ऐसा नहीं है, जैसे पंजाब में जहाँ वो हार जाते हैं तो उस इलाके को देते नहीं है सज़ा देने के लिए। जिन इलाकों से अगर फ़र्ज़ करें कि फॉर्म 45 47 की बहस को भी छोड़ दिया जाए, उन इलाकों में भी जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आबादी के तनासुब के हिसाब से चाहे जिस एरिया में PTI नहीं भी है तो वहाँ पे तकसीम हुए हैं। तो ये इसमें बहुत ही तनासुब भी रखा गया, और इसके अलावा इसमें 4 तरह के लोगों की मुशावरत थी। एक सरकारी मुलाजमीन जो DCs वगैरह इस पे काम कर रहे थे, ऑब्वियसली MPS का भी इनपुट था, फिर उसके बाद MNAs का भी था, और उसके बाद तहसील चेयरमैन का भी इनपुट था। उनके थ्रू भी ये गए हैं। और चेयरमैन में कौन है ज़्यादा आपके तो लोग नहीं है मेरे ख्याल से, लोग अपोजिशन है, उनके थ्रू भी गए। और उसके बाद ये पे जहाँ पे जिस इलाके में आपको 100% जीते उधर भी आबादी के तनासुब से पैसे मिले, जिस इलाके में आप 70% जीते वहाँ भी मिले, हर जगह मिले। लेकिन फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि तवाज़ुन जो है ज़्यादा अपनी तरफ हो, ये इसको बेहतर करना है। मैं समझता हूँ कि हम सारे इंसान हैं, हम इंसानों की तरफ। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ शाह साहब, अभी वफाक ने MNAs को 25-25 करोड़ रुपए दिए हैं अपने MNAs को। तहरीक इंसाफ के MNAs को 1 रुपया नहीं दिया। क्या वो हल्की जीत के नहीं गए? फिर इस तरह पंजाब में आप जाए, हमारे 80+ MPAs हैं, वहाँ पे जो तरक्याती फ़ंड की जो तकसीम हुई है अपने MPAs को दिए गए हैं। 80 से ज़्यादा जो MPAs हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। क्या वो हल्का जीत के नहीं आए? ये छोड़ें, 1000 अरब की PSDP है आपकी, 55 करोड़, और उसमें आपके सूबे को 55 करोड़ पे दिए गए। फिर उसके बाद जो पुरानी वफाक की जो स्कीमें थी, जो वो जो है वफाकी स्कीमें थी, वो सूबों में देनी थी, तो उन्होंने जो अमीर मकाम के हलके की स्कीम थी उसको दे दिए पैसे, और अमीर मकाम साहब को दे दिए, बाकियों को जो दूसरी स्कीमें थी उसके पैसे नहीं दिए। तो वो जो वफाक की जिम्मेदारी भी जो है, अभी आपको पता है ये जो आपका मिसिंग। देखिए, पहली बात यह है कि जहाँ तक ग्राउंड की बात है तो तहरीक इंसाफ की तीसरी हुकूमत है। हमने कुछ काम किया है तो हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। इस सूबे की अगर आप तारीख़ उठा लें तो कोई दूसरी दफ़ा हुकूमत में नहीं आया। वाहिद तहरीक इंसाफ है जो कि 2013 से लेके आज तक गवर्नमेंट में है। जिस एजुकेशन की और हेल्थ की आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे BA की शर्त थी वहाँ पे FA का लगाया गया है, और इसी के तरह कुरम की जो आप कह रहे हैं कि 55 लोगों की जगह 67 लोगों को लगाया है। ये दोनों चीज़ों को हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इस पर काम हो रहा है। इस पर एक कमेटी भी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द पब्लिक कर दी जाएगी। जहाँ तक सफाई और नालों की बात है तो पेशावर के लिए खुशखबरी भी है कि 200 अरब का जो पैकेज आ रहा है पेशावर रिविटलाइजेशन का, तो उसमें आप देखेंगे कि पेशावर को हम पाकिस्तान के बड़े शहरों के मुकाबले में ला खड़ा कर देंगे। और देखिए, बात यह है कि कोताहियाँ भी होती है, कमियाँ भी होती है, लेकिन यह है कि आपकी नीयत काम करने की हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो 3 साल रहते हैं सोहेल आफरीदी साहब के CM शिप के और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, ये तब्दीली के और हकीकी तब्दीली के 3 साल होंगे। हमें के 3 साल ही होंगे बढ़ाने क्या, ये तो जब कमेटी बैठेगी, चांद देखेगी, हमारा चांद तो अडयाला में है, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।